أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق الله العلي العظيم. سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله. Without further ado, I would now like to request our respected scholar Sheikh Nasser to present his lecture with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان ولحفظ وجوده الشريف أفلح من رفع صوته بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما على وليك الإمام زين العابدين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين.
صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. We offer our condolences to our master Imam Sahib al-Asr wal-Zaman on this night, or on these nights, the nights of the Martyrdom of Imam Ali ibn al-Hussein Zain-ul-Abeedin. We commemorate this occasion once a year, and the martyrdom of each Imam we commemorate once a year. And usually on these nights, we try to use this opportunity in order to renew our relation to our Imam. And usually we renew this relation, this connection to our Imam by defending him, by remembering how he performed, because a lot of people, they have this misconception. They look up to Imam Hussein alayhi salam, and there is a saying that they say, be a faithful Husseiniyin and do not be Hassaniyin, for example, about Imam Hassan. Because Imam Hassan accepted to make a truce with Muawiyah, while Imam Hussein was a revolutionary person who didn't accept tyranny. They think that Imam Hassan alayhi salam, he acted in a wrong way. And that's kind of oppression for our Imam Hassan alayhi salam. Same thing for Imam Ali ibn al-Hussein Zain al-Abidin. When we read about his life and how he performed as an Imam, people think that he didn't do much. He didn't have any effect in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we use this opportunity to talk about how he acted when he was officially the Imam after Imam Hussein alayhi salam. First, we have to understand how oppressed he was. Just imagine this Imam on his way back from Karbala after he was formally or officially the Imam of his time. He couldn't do anything. After he went back to Medina, he wasn't able to do any revolution against the tyranny because people were not ready, people were not helping. And at the same time, he wasn't able to spread the knowledge the same way as his daughter, his son, Imam al-Baqir alayhi salam. He wasn't able to do that. The conditions weren't suitable. And he couldn't even have kind of revenge for his father, Imam Hussein alayhi salam, that was not only his father, was the Imam of his time. This kind of calamity that was upon the Imam, that we have to understand first, that he was undergoing this kind of calamity. He was undergoing this kind of calamity, and more than other Imams. Imam al-Baqir, Imam Sadr, they were able to teach and to spread the knowledge at the time of Bani al-Abbas, but at the time of Bani Umayyah, especially at that era where Imam Sajjad alayhi salam lived in, that was very harsh. We will just mention two of the general situations in the Medina where Imam Sajjad lived, and we will talk about what did he do in order to change, in order to teach the people, in order to deliver the message of Allah subhanahu wa ta'ala. We start this after Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The main thing that Imam Sajjad salawatullahi wa salamu alayhi did in Medina, that he always remembered and mentioned and reminded the people with the tragedy of Imam Hussein alayhi salam.
And everyone, you and me and all the Muslims, they know the effect of the revolution of Imam Hussein alayhi salam, the tragedy of Imam Hussein alayhi salam, since it was the most perfect, the clearest evidence that these people who fought Imam Hussein alayhi salam, who pretended to be Muslims, they were fake. It showed the real Islam and the fake Islam. That's why we have a saying that says, Al-Islamu Muhammadiyul Wujud, Husayniyul Baqa, that the Islam, it's existence from the Prophet, but its persistence from Imam Hussein alayhi salam. So the first thing he did, he started to use every occasion in order to remind the people with the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam. When he sees a man in the market slaughtering a sheep, he reminds them with Imam Hussein alayhi salam. When he sees a man calling the ghareeb, I'm a stranger, have mercy on me, he reminds them with Imam Hussein alayhi salam. Inshallah, we will mention this at the end. And on the other line, Sayyidah Zainab alayhi salam was doing the same. Uthman bin Hayyan, the governor of Medina, he sent a message to Yazid talking about Sayyidah Zainab. He said, Inna Zainab bint Ali mutakallima. She's a speaker, she's smart, she's knowledgeable, she's subtle, and she's reminding people with Imam Hussein's tragedy. If you want, O Yazid, if you have anything to do in Medina, if you have any plan for the Medina, if you want this plan to succeed, you have to kick out Sayyidah Zainab from the Medina. That's both of them, Imam Sajjad and Sayyidah Zainab, worked hard on reminding people of the tragedy of Imam Hussein alayhi salam. This led to something. The governor sent a group of people, of the people of high status to Asham, of the sons of Muhajirin and Ansar, in order to bring money, to bring it back to Medina, in order to silence what happened, the fitna. Because of what Sayyidina Zainab Imam Sajjad did, a silent movement started to begin. So in order to extinguish this movement, extinguish this silent revolution, they sent them to bring money in order to silence this movement. Amongst these people who were sent to Asham was someone who's called Abdullah bin Hanzala Ghasil al-Malaika. Abdullah, the son of Hanzala. Hanzala, they used to call him the angel washed. Why? He was one of the companions of the Prophet. He was a young man, he got married, and after the Salat of Fajr, he had the private moment with his wife, and then the caller called upon the people in order to go fight with the Prophet, and then he left his house without doing ghusl. He fought and was killed. When he was killed, the Prophet said, Wallah inni ara al-malaika tughassilu Hanzala bima al-muzn. I see that the angels are washing Hanzala with the water from heaven, in containers from heaven. That's why he was called Hanzala Ghasilul Malaika, the angel washed. His son was a religious man. When he came back from Asham, he said that even if I only have my sons, I will fight Yazid, because he's a tyrant, he's a person who's deviated, he plays with monkeys, he drinks wine, and he pretends to be the prince of the Muslimin. How come? And then this movement started. When this started, because of the encouragement of Imam Sajjad and Sayyidah Zainab alayhi salam, and reminding the people with Imam Hussein alayhi salam, this movement started, and they kicked out the governor, and they kicked out Marwan ibn al-Hakam and all the Umayyad people who were in the leadership and in the government of the Medina. They kicked them out. And these people, when they fled from the Medina, they left women behind. They left their daughters, their wives behind. And just imagine these people, these tyrants, they came to Imam Sajjad and asked him to keep the women safe. And Imam Sajjad, the whole time, he kept some women in his house safe, and some women and other women, he put them in houses for a long time, till it was said that one of them said that I've never find this kind of treatment in my parents' house. I found it with Imam Sajjad in the when he took care of them. Compare between this and few years back when Sayyidah Zainab was standing in the majlis of Yazid. You see here humanity, softness, and mercy,
And you see there violence and hatred and enmity and disbelieving because they disrespected the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. This movement continued till Yazid sent an army to fight it. They faced each other in a place that's called Al-Harra, and the battle happened that's called the Revolution of Medina, and they slaughtered them. They slaughtered this movement, and they went to the Medina. They didn't respect that it's the Medina of Rasulullah. They stole the money, they stole the horses, they stole the weapons, they violated the women. Till one of the historians says that more than 1,000 babies were born and their fathers weren't known. No one knew their fathers. 1,000 babies because of the. And then the one who led that movement, led that army of Yazid, his name was Muslim ibn Uqba. They call this Muslim, they call him Musrif, the wasteful. That's how people he killed. When he was asked, don't you feel guilty? Maybe you killed someone innocent in these people that you killed. He said, if I killed double, I wouldn't care. So when they met and they fought and everything happened, everything changed in the Medina. Till this Musrif, he started to bring all the men in the Medina and he started to make them sign and admit that they are slaves and property of Yazid. And they started to make a kind of a khatam or they burn their bodies, they make a mark on them, they are slaves. And they make him sign that they are slaves, that Yazid now is free. He can sell them or he can keep them. Imam Sajjad, what did he do in this situation? He went to this Musrif guy, he went to him, he visited him, and just imagine this Musrif, what did he do? Just before Imam Sajjad entered, he was insulting Imam Ali alayhi salam. He was swearing at Imam Ali alayhi salam, and he was threatening that he will kill the family of Imam Ali alayhi salam. Once Imam Sajjad went into that majlis, that Musrif, that tyrant, he stood up and respected the Imam, and he brought him and he said, make him sit beside him, and he asked him, what do you need? Of course, Imam Sajjad, the first thing he asked, he didn't ask anything for himself, even though he had the chance, but he asked to be able to free these people and stop doing that to them. He accepted. Imam Sajjad left. People asked this person, Musrif, how did you respect Imam Sajjad? And now, before he entered, you were insulting his grandfather, Imam Ali alayhi salam. He said, when he entered, my heart was filled with fear from his prestige, from the prestige of Imam Sajjad alayhi salam. But when they asked Imam Sajjad, what did you do? Of course, Imam Sajjad, depending on the principle that says, whoever fears Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will make everything afraid of him. And this is a lesson here. Imam Sajjad alayhi salam, because he fears Allah subhanahu wa ta'ala, everything, even the biggest tyrant, is afraid of him. This is a lesson for us to always put the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts. And the fear of Allah will lead to being an obedient worshipper. So when they asked Imam Sajjad, what did you do? He said, just because of his relation to Allah subhanahu wa ta'ala, his fear from Allah, he said, I only supplicated to Allah. I said, Allahumma rabbas samawat wa ma adlal. O Allah, the creator of the heavens and what they shadowed, and the creator of the earth and what they held, and the Rabb al-Arsh al-Azim, the God of the throne, the mighty throne, and the God of Muhammad wa al-Muhammad. Allahumma inni adra'u bika fi nahrih. O Allah, I defend myself with your name, so this danger that I'm in will be brought back to him. وَأَسْأَلُكَ خَيْرًا, and ask you what's good. I just said these words, and this person felt that kind of fear. The Imam here did two things. Remember when I said now that how he dealt with the women of Umayyad tribe, how he protected them? He didn't use this revenge. He didn't depend on the revenge of Imam Hussein alayhi salam to oppress those who didn't have anything to do directly with the oppression to Imam Hussein alayhi salam. He didn't act depending on this revenge, on this hatred.
he acted in a logical way, in a way that wouldn't make the picture of Islam a bad picture. This is the first thing that he did. And the second thing, he put the first aim and the first target for him when when that person asked him, "What do you need?" He didn't ask anything for himself. He didn't ask a safe passage for him or money or protection. He asked for the protection of the people. And this is an important thing. That's how important to seek to fulfill the needs of the mu'mineen, of the faithful ones. And the history says that after this battle, a lot of companions fled. One of them, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, they took his family and threatened him till he sent to Salama, the wife of the Prophet. He told her, what shall I do? What can I do in this situation? Do I just hand myself? Then she said, if you don't come, they will kill your family. So he came back, but Imam Sajjad was able to help them. And amongst these people were scholars. And you understand how important his action was in order to persist these scholars who are going to spread the knowledge of the religion. So Musrif killed 700 of the high status people, scholars and the sons of Muhajirin and Ansar, and 6,000 of the normal people. This leaves a big trace in the society. This is another condition in the society. It leaves a big trace in the society. Families without fathers, it means poverty, it means lack of knowledge, it means a lot of things. So Umayyad tribe never helped. Imam Sajjad sponsored 400 women, and he used to secretly give charity to more than 100 houses. And these people never knew who's giving them till the martyrdom of Imam Sajjad alayhi salam. When this charity they stopped receiving the charity, they knew that it's Imam Sajjad alayhi salam. Imam al-Baqir, when he was washing the body of Imam Sajjad, he saw the marks of the bag that he used to hold. It indicates how heavy it was. He used to do it every night. Another role he did was related to the Islamic society in Medina. After this, after Yazid filled this earth with sins and hatred, he died. He left his son Muawiyah after him. This Muawiyah, the history shows that he was a clever person. What he said, the first thing he did, he gave a sermon. He said, my grandfather Muawiyah, he usurped the throne from Imam Ali alayhi salam. And my father Yazid did the same thing. I won't do the same mistake. So he let go of the throne. After him, Umayyad tribe, they became into two parts. Marwan ibn al-Hakam and his tribe, and what's it called? Al-Qaysiyah was one side, and the other was Al-Dhahak al-Fihri. Al-Dhahak al-Fihri and Marwan ibn al-Hakam fought over the throne. They wanted to take the throne for themselves till they fought, and then Marwan ibn al-Hakam won the battle of Marj Rahit, which was worse than the first battle. It led to more deviation. And this was worse on the Islamic society. How? They disrespected the place, this Medina that reminds the people of the Prophet, till it became a place to teach singing and playing music. Whenever they found a woman who has a nice voice, they started to send her to Medina to learn, the Medina of Rasulullah, the Medina that's supposed to be teaching the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, to be reminding the people with the Prophet. Even scholars in the Medina at that era, they used to sing and they used to play music. And this is a history that's mentioned and everyone agrees on it. Scholars started to sing in the Medina. What does Imam Sajjad alayhi salam does about this? People started to deviate. People started to forget about the religion. They ignored the holiness of the Islamic characters. They started to mock the people who visit the shrine of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So what did Imam Sajjad do? He did two steps, two things that he was able to rebuild the religion and re-educate the people. The first thing he did, he started to educate people about the art of supplication to Allah subhanahu wa ta'ala. And we know supplication, what does it do to the person? It makes his heart clear. It makes him be able to go back to Allah subhanahu wa ta'ala and keeps them away from
these sins that were spread in the Medina, like singing and playing music and other sins. And if you look at the supplications, the most beautiful supplications that we have are from Imam Sajjad. The 15 whispers, if you read in the first whisper, Munajat al-Shakin, the whisper of the complainers, those who complain to Allah subhanahu wa ta'ala, he complains from the inner self. إلهي إني أشكو لك نفسا بالسوء أمارة وبالخطيئة مبادرة. And he talks about the characteristics of the inner self that makes a person tells off himself in order to be a better person. The whisper of the lovers of Allah subhanahu wa ta'ala, إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة حبك مثلا فرام منك بدلا. Whoever who tasted the sweetness of your love and seeks someone else. If you read these munajat and some of the ad'iyah, it takes you to a places that you never visited, but you are able to live in it. Like when he says, فَمَالِ لَا أَبْكِي أَبْكِي لِخُرُوجِ نَفْسِي. So how could I stop tears? I am sad on account of my departing soul. I cry in fear of the darkness of the grave. I cry in dread of the narrowing walls inside the dug out hole. I cry in awe of the questioning Munkar and Nakir would direct at me. I cry over my plight when I will come out naked in shame from my grave, loaded with burden on my back. You read this dua, it takes you to the place that you never visited, but you live that situation, and which makes you a better person. And the second step that he did, at the time of Umayyad, the slaves were increasing. Why? Because they were busy in invading places just for fun, just to gain money and steal weapons and steal horses. And even they didn't care about the Christians and the Jews in the other countries to guide them to the right path. They started to say, as long as they are paying the jizya, just leave them. And they started to invade, and every place they go, they bring slaves with them to the Medina. And Imam al-Sajjad, what did he do? He started to take the slaves, buy the slaves, keep them in his house, teach them for 1 year, and then freeze them. And he taught scholars. Scholars came out of these slaves, scholars who wrote about the Islam, about the religion, and spread the religion in the Medina. That's how he treated the situation in the Medina, and everything he did was reaching Abdul Malik bin Marwan, that tyrant at his time. And he knew about everything Imam Sajjad did, till he said that I won't be at ease till Imam Sajjad, I won't be at ease as long as Imam Sajjad is alive on earth. Till he ordered the governor of Medina to send poison to Imam Sajjad, and that's what he did. He sent poison to Imam Sajjad. Imam Sajjad took that poison, his color started to change. But if you look at the life of Imam Sajjad, he didn't care about all of these calamities that was falling upon him. He only concentrated on the tragedy of Imam Hussein alayhi salam. The narration says that he used to mix his food with his tears for Imam Hussein alayhi salam. In one of the occasions, he was walking in the market and he saw the butcher holding the sheep in order to slaughter it. He asked him, did you offer water to this sheep? He said, yes, Yabna Rasulullah. We butchers, we don't slaughter the sheep unless we offer water to this sheep. Then he said, Wa asafa alayka ya Aba Abdullah. You were slaughtered thirsty beside the river of Euphrates. In another event, he was walking in the market and he saw a person calling, oh people, I am a stranger, have mercy on me. Then he asked him, he said, are you a stranger? He said, yes. He said, if you are thirsty, would you find someone to give you water? He said, yes, Yabna Rasulullah. He said, if now you die out of nowhere, will you find someone who will give you a kafan and bury you? He said, of course, Allahu Akbar, I am amongst the Muslimin, I'm between the Muslimin, of course I will find someone. Then he said, then you are not a stranger. The stranger is Abu Abdullah al-Hussein, who stands
night, 3 days under the heat of the sun, without a kafan, without burial. Imam Sajjad was sitting in his house crying. Abu Hamza visited him and he saw him in that situation. He said, "Oh master, when this mourn will stop, when your tears will become less, القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة." That murdering you is usual. They killed your grandfather Imam Ali alayhi salam. They killed your grandmother Sayyidah Fatima al-Zahra. They killed Imam Hassan alayhi salam. Imam al-Sajjad said, "Oh Abu Hamza, murdering for us is a usual thing, and our dignity from Allah is martyrdom. But have you ever seen Abu Hamza that a woman or a granddaughter of Rasulullah was held captive before the day of Ashura?" Oh, Abu Hamza, every time I look at the women, I remember when they fled in the desert of Karbala from a tent to a tent, and the fire was ignited in their clothes. Oh, Abu Hamza, don't blame me. And when he was asked about the most harsh tragedies on his heart, he said, Asham, Asham, Asham. And that's for a few reasons. Because they surrounded him and they started to hit them with the whips. They surrounded them and they held the heads in front of the camels, in front of the women. And the most harsh situation, they wanted to sell Sukaina in the Majlis of Yazid. آه وأعظم ما يشجي الغيور حرائر يا الله. إلهنا بحق علي بن الحسين زين العابدين, hasten the reappearance of صاحب العصر والزمان. Cure the ill and fulfill our needs, the needs of the mu'mineen and the mu'minat, and to hasten the reappearance of صاحب العصر والزمان, and to fulfill our needs لرد كل غريب ولفك كل أسير ولإصلاح كل فاسد من أمور المسلمين, and for the souls of those who passed, of the mu'mineen and the mu'minat, the scholars and the servants of Imam Hussein alayhi salam. We give them the reward of this majlis and the reward of Surah Al-Mubarakah Al-Fatiha, مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. صلي على برای خوشنودی امام زمان با آواز بلندتر صلوات. I would now like to request Brother On to present his salam with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सलाम के चार हुसैन बन के जमाने पे छा गई ज़ैनब, हुसैन बन के जमाने पे छा गई
ہلا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، اور قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، قسم خدا کیے احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب، ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، جواں بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، برائے بلندی درجات شہدائے ملت جعفریہ خصوصاً شہید استاد سبت جعفر اور حاج قاسم سلمانی بلند صلوات۔ Jazakallah bhai. I would now like to request Brother Danish to present his salam with Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. حکمت و بلند آواز سے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ افسوس نبی زادیوں کا
کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو اور جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو اس شعر کو محسوس کیجئے گا کہ ظالم لب سرور پہ چھڑی مار رہا تھا وہ وقت عجب تھا ظالم لب سرور پہ چھڑی مار رہا تھا وہ وقت عجب تھا اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا
سجاد سے پوچھو، اور جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال، تھا سب کا برا حال۔ جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال، تھا سب کا برا حال۔ اس ننھی سی میت پہ نشان، اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ کبھی بچی کو تکتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، در زندان پہ بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے، ذرا آرام سے گزرو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ کسی بھی ظلم کی جو آہ کی خاطر وہ لب کھلتے، تڑپ کر عابد بیمار یہ کہتا تھا ہونٹوں سے، اگر یہ آہ نکلی تو سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتا ہوگا، ادھوری نیند سے اٹھ جائے جو بچی تو کیا ہوگا، خدا را شمر کو روکو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ اور یہ وعدہ ہے میرا پانی نہیں مانگوں گا میں تم سے، وہ جب اٹھ جائے تو جی بر کے بے شک مارنا درے، ابھی بے کس کو نہ مارو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ I would now like to call upon Brother Hassan to present the salam with Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Brother Hassan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali.
ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد. ایک قطع اور سلام کے چند اشعار. سخی کی بیٹی جری کی خواہر عطا پروردگار زینب حسین ہے رازدار قدرت حسین کی رازدار زینب سخی کی بیٹی جری کی خواہر نبوتوں کی امین بن کر امامتوں کا وقار بن کر چلی ہے تخت ستم الٹنے ہے کتنی بااختیار زینب سخی کی بیٹی. درود بر محمد. دیار شام میں سجاد آ رہا ہوگا دیار شام میں سجاد آ رہا ہوگا اڑی ہے خاک اسیروں کا قافلہ ہوگا دیار شام. یہ رات بیتتی جاتی ہے روز پچھلے پہر یہ رات بیتتی جاتی ہے روز پچھلے پہر کہیں پہ بیٹھ کے سجاد رو رہا ہوگا. گئی تو کوفے میں زینب بغیر غازی کے گئی تو کوفے میں زینب بغیر غازی کے برنا سر نظر آئی بہن تو کیا ہوگا علی کے کوفے میں کوئی سروں کو ڈھانپے گا علی کے کوفے میں کوئی
کی سے سامنا ہوگا جب آیا بز میں شرابی میں نام زینب کا جب آیا بز میں شرابی میں نام زینب کا پسر حسین کا بے موت مر گیا ہوگا کسی نے پرسا نہ سجا کو دیا آ کر کسی نے پرسا نہ سجا کو دیا کر یہ کیسے لوگ مسلمان ہیں دیکھتا ہوگا دیار شام میں سجاد آ رہا Jazakallah, Brother Hassan. We should now be having our lecture from Sayyid Ali Murtaza Zaid, inshallah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت
أنا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی کرم ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. اس پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں سینکڑوں سال کے فاصلے کے باوجود، ہزاروں کلومیٹر کی دوری، اس دنیا کی نفس پرستی، اس دنیا کے اندر مادہ پرستی کے باوجود سید الشہداء کی فرش ازا کے اوپر بیٹھنا نصیب کیا ہے. مناسبت ہمارے چوتھے مظلوم امام کی شہادت ہے. پروردگار عالم کے حضور امام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے وارث کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں اور آپ کو مولا چوتھے امام کی شفاعت نصیب فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ایک خاص پیغام کے ساتھ دنیا کے اندر ایک خاص تبدیلی کی خاطر ارسال فرمایا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہدف جس کو لے کر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی مقدس زندگیاں گزاری، یہ اس ہدف کا تعلق نہ دولت سے تھا، اس کا تعلق نہ طاقت کے حصول سے تھا، اس کا تعلق بنیادی طور پر انسانوں کی روح سے تھا، بنیادی طور پر زمین میں اقام عدل سے تھا. اور میرا اپنے خیال ہے کہ جو مشکلات میں سے ایک مشکل اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے میں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ہم اس کنیکشن کو نہیں سمجھ پاتے کہ جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیں، ان تعلیمات کو دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم کیسے متصل کریں. میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ٹکڑوں میں تو پتہ ہیں کہ مثلا آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہے کہ مولا چوتھے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، مولا امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، چند حدیثیں ایک امام سے آپ کو حفظ ہیں، چند حدیثیں دوسرے امام سے حفظ ہیں، کچھ واقعات یاد ہیں، لیکن آپ سے ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی اس پورے کو ایک نظام کے اندر لے آؤ اور ایسا نظام ہمارے سامنے پیش کرو جس میں آخرت کی سعادتیں بھی ملیں اور دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ملیں. تو جو مشکل ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم اس کنیکشن کو نہیں جوڑ پاتے. تو میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مثلا ہم جانتے ہیں کہ مولا چوتھے امام کے مشہور ترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد ابو حمزہ سمالی ہیں. مولا نے ابو حمزہ سمالی کو ایک دعا تعلیم کی ہے جس کو ہم دعائے ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں. یہ دعائے ابو حمزہ سمالی ماہ رمضان کے اندر معمولاً پڑھی جاتی ہے. امام ہی کی دی ہوئی دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کا عنوان ہے چاند کو دیکھنے کی دعا. یہ امام نے بھی دعا ارشاد فرمائی. امام ہی کی دی ہوئی دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ اگر ایک انسان مثال کے طور پر قرض کے بار میں پھنس جائے تو وہ قرض کے بار کو، قرض کے بوجھ کو اتارنے کے لیے کیا دعا پڑھے. امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے کہ جو امام نے سرحد پر تعینات سپاہیوں کے لیے کی ہے. ظاہری طور پر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ دعا جو سرحدوں پر سپاہی تعینات ہیں ان کے لیے کی گئی ہے. تو اب ہمارا ذہن اپنے آپ سے پوچھے کہ بھئی امام نے ایک دعا وہ بتائی ہے جس کا تعلق قرض سے، ایک دعا وہ بتائی ہے جس کا تعلق مثال کے طور پر ایک ایسی گہری معنویت سے ہے جیسی ابو حمزہ سمالی کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے، ایک دعا امام نے بتائی ہے جس کا تعلق فوجیوں سے ہے. ان سب میں کامن پوائنٹ کیا ہے؟ ان سب کا میکینزم کیا ہے؟ امام کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور امام کہاں لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو مثال کے طور پر اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ جو حقیقت امام ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنی چاہیے. وہ حقیقت کون سی حقیقت ہے؟ اس کے اوپر ہماری محنت کی ضرورت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارے خیال میں وہ جو اہم ترین حقیقت ہے جس تک اہل بیت اطہار علیہ السلام امام اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی احادیث کے ذریعے سے پہنچانا چاہتے ہیں، وہ حقیقت اس دنیا کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق تک پہنچانا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے طور پہ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی معاشرے کے اندر عدل ہو، معاشرے کے اندر انصاف ہو جو امام چاہتے ہیں، اور انسان آخرت میں بھلائی تک پہنچ جائے، سعادت تک پہنچ جائے، ان دونوں میں کامن پوائنٹ کون سا ہے؟ تو ہمیں یہ بات، جب تک انسانوں کی زندگی اس مادی دنیا کے اندر رکی ہوئی ہے، اس وقت تک نہ اس دنیا کی سعادت ممکن ہے، نہ اس دنیا کے اندر بھلائی ممکن ہے۔ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی انسان اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ، اشرف مخلوقات ہوتے ہوئے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نفخت فیہ من روحی اس کے ہوتے ہوئے، خدا کی طرف سے جو اس کے اوپر عنایات ہیں ان کے ہوتے ہوئے، ان سب کو نظر انداز کر دے اور اپنی زندگی کا سارا ہم و غم دنیا کو بنا لے۔ یہ سمجھ لیں اس نے اپنی حقیقت کو ملیمیٹ کر دیا، اس نے اپنی حقیقت کا خاتمہ کر دیا۔ تو وہ جو خدا متعال نے سورہ شمس کے اندر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص ناکام ہو جائے گا جس نے اپنے آپ کو دفن کر دیا، یہ وہ دساہا ہے، یہ وہ دساہا ہے۔ اور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، بالاخص ہمارے چوتھے امام مظلوم امام سید سجاد علیہ السلام کی تعلیمات، اللہم صلی علی محمد آل محمد، ان ساری تعلیمات کا محور یہی ہے کہ تم انسان ہو، اللہ کے بندے ہو، خدا متعال نے تمہیں ایک عظیم الشان حقیقت کے ساتھ خلق کیا، اس عظیم الشان حقیقت کو دنیا کی پستیوں کے اندر ختم مت کرو، اپنی قدر کو پہچانو۔ اور یہ جو مثلا ہم جیسا طالب علم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہم سے کوئی یہ کہیں کہ مولانا ہم لوگ اتنی دعائیں پڑھتے ہیں ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا، یا حتیٰ اگر دنیاوی اعتبار سے کہے کہ بھئی میرے اوپر قرض تھا، میں نے اتنی دیر تک وہ دعا پڑھی، وہ قرض ادا نہیں ہوا، فلاں خواہش کی خاطر میں نے زیارت عاشورہ پڑھی، مثلا خدا نہ کرے کوئی مجھ سے کہے، ابھی تک کوئی نہیں کہہ رہا ایسا، لیکن اگر کہے کہ مثلا میں نے زیارت عاشورہ ان شرائط کے ساتھ پڑھی اور میری وہ دعا پوری نہیں ہوئی، تو کیوں پوری نہیں ہوئی؟ تو میں اس سے یہ کہنے کی کوشش کروں گا کہ تم سب سے پہلے یہ سوچ لو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو دعائیں دی ہیں اس عظمت کے ساتھ کہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک دعا کے پیچھے دسیوں اگر نہ کہوں سینکڑوں لوگوں کا پاکیزہ خون بہا ہے، صرف ان دعاؤں کی حفاظت کے لیے، ان تعلیمات کی حفاظت کے لیے سینکڑوں لوگوں کا پاکیزہ خون بہا ہے۔ یہ جو سینکڑوں لوگوں نے جانیں دی تھیں، کیا یہ اس لیے دی تھیں کہ میرے سر کے اوپر 400-500 روپے وہ پورے ہو جائیں، یا کچھ پیسے کا قرض ہے وہ اتر جائے، یا مثلا میں پہلے ایک چھوٹے گھر میں رہ رہا تھا میں چھوٹے سے بڑے گھر میں چلا جاؤں؟ اس کے لیے امام نے یہ سب کچھ کیا، نعوذ باللہ تعالی۔ تو ہم جانتے ہیں ایسا نہیں تھا، تو کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے ہمارے لیے ایک اور آنکھ کو کھول دیں، ہم اپنی عظمت کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں اگر ہم دنیا کے لیے زندگی گزاریں، وہ چاہتے ہیں ہم اس سے بڑھ جائیں آگے کہیں جا کر۔ تو آپ اور میں الحمدللہ رب العالمین اس وقت فیضیاب ہو رہے ہیں صحیفہ سجادیہ سے، یہ مقدس کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اہل بیت کی دعائیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اہل بیت کا ذکر ہمارے پاس ہے۔ آج اگر آپ بیٹھ کر اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ چوتھے امام کا احترام کرنے والے ہیں، امام کے وجود مقدس کو ایک خاص انداز میں دیکھنے والے ہیں، ورنہ 1400 سال کے بعد آپ ان کے احترام میں کیوں بیٹھے؟ اب جو آپ ان کے احترام میں یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے غم کو احساس کرنا چاہتے ہیں اور گویا ان کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنی قدر کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں۔ آپ کا قدر، آپ کا مقام صرف دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا ہے۔ اور وہ مشہور و معروف جملہ جو میں اپنی کم علمی کے ساتھ چیزوں کو تکرار کرنے پہ مجبور ہوں، تو میں اس جملے کو آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا۔ تو یہ روح دعا ہے، پھر تعلیمات کے اصل روح یہاں پر ہے۔ اس جملے کو عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک روایت ہے کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی منسوب ہے، مسلسل میں نے اس کو نوٹ کیا، پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید
صرف ایک دو علماء نے ارشاد فرمایا ہے. بعد جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ نہیں، میں غلط سمجھ رہا تھا کہ یہ علماء کا قول حدیث ہے، اور پھر وہ حدیث بھی کئی معصومین سے مروی ہے. اس کا مطلب ہے شاید یہ وہ فرمان ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کئی دفعہ دہراتے تھے. تو حق ہے کہ اس کو بار بار دہرائیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. فرمایا کہ انما خلقتم للبقاء لا للفنا. تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. تم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم ہمیشہ باقی رہنے کے لیے خلق ہوئے. آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوں اور مولا چوتھے امام کے نام کے اوپر کہیں پہ بھی آپ تشریف فرمائیں، اس جملے کو اس کی تمام تر گہرائی کے ساتھ اپنے وجود میں جا کے دیکھیے گا. انما خلقتم للبقاء لا للفنا. بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا ہونے کے لیے خلق نہیں ہوئے. پھر آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے گا کہ ہماری زندگی میں جن چیزوں کو ہم نے اچیومنٹ کہا ہے، جن چیزوں کو ہم نے اپنی کامیابی سمجھا ہے، وہ فانی میں سے ہیں یا باقی میں سے ہیں؟ جن چیزوں پر ہمارا ہم و غم لگا ہے، ہماری زندگی لگی ہے، ہماری محنتیں لگی ہیں، ہماری ریسورسز لگی ہیں، وہ فانی میں سے یا باقی میں سے؟ اگر میری اور آپ کی طاقتیں اس دنیا کے لیے صرف ہوئی ہیں، اصل طاقتیں جو باقی ہے، الحمدللہ رب العالمین ہم مولا چوتھے امام کے راستے پر ہیں، ان کے فرمان کی طرف بڑھنے والے ہیں. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں اپنی زندگی کا انالیسس کروں اور میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ جن کو میں نے اچیومنٹ سمجھا ہے پریکٹیکلی. ایک دفعہ تو آپ مجھ سے کہتے ہیں بھائی زبانی دعوے کروں، تو زبانی دعوے میں تو میرے خیال میں ہر انسان ایک دوسرے سے بڑھ کر دعوے کرے گا. پھر اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جو زبانی دعوے ان سے ہٹ جاؤ، یہ بتاؤ اصل میں کیا ہے، کس چیز پہ فخر ہے؟ جس پہ فخر ہے اصل میں وہی تمہاری قیمت ہے. مولا امیر المومنین کا فرمان موجود ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، وہی اس کی قیمت ہے. تو جو بہترین چیز ہمیں مولا چوتھے سرکار سے نصیب ہوئی، ان کی دعاؤں سے، ان کی تعلیمات سے، اور میں ان کی زندگی کے باقی پہلوؤں پر بس اشارتاً عرض کروں گا، یہ اہم ترین کام نصیب ہوا وہ یہ کہ بھئی دنیا کو اپنی اسی نظر سے دیکھو جو دنیا کا حق ہے، اس سے زیادہ مت دیکھو. اور دنیا کا حق کیا ہے؟ دنیا کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کہیں اور پہنچنا ہے. نہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بھوکے رہیں، نہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ بے گھر رہیں، نہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ دنیا بھر کی سختیاں صرف اپنے اوپر سے رکھیں اس بات پہ کہ بس سختیاں ہی رکھنی ہیں، لیکن آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ دنیا کی خاطر زندگی نہیں گزاریے گا، زندگی آخرت کی خاطر ہی گزاریے گا. اورینٹیشن وہاں پہ رکھیں. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. اور اب ایک دو پوائنٹ اور عرض کروں گا امام کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے جو ان کی سوشل لائف ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کتنا ہی انسان پرہیزگار ہو، کتنا ہی انسان متقی ہو، عابد ہو، زاہد ہو، اللہ کی بندگی کے اندر صبح سے شام تک عبادت کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے اندر باطل کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں مردہ ہے. وہ مردہ ہے. زندگی کس چیز کو قرار دیا؟ زندگی اس چیز کو قرار دیا باطل کو دیکھے، ظلم کو دیکھے، آواز اٹھائے، اپنی طرف سے حرکت کو انجام دے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایسا خاصہ ہے جس میں جو ہم کہتے ہیں وراثت انبیاء ہے. وراثت انبیاء کئی پہلوؤں میں ہے، اس پہلو میں سب سے بارز نظر آتی ہے. کیوں؟ انبیاء کا کام یہی تھا، انبیاء کی تعلیمات کا محور یہی تھا کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے، بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کہے سے جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا دیکھیں گے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہ جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ اسی لیے دینی پڑتی ہیں. یقین فرمائیے یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر تصور ہے کہ مولا گھر سے تشریف فرما ہوتے تھے، مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں سے واپس آتے تھے گھر، اور امام کی زندگی کو سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ اس میں خلاصہ ہوتی تھی تو پھر حکام وقت کو امام کو شہید نہیں کرنا پڑتا، پھر شہادتیں نہ ہوتی. یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں
11 کے 11 امام شہید ہوئے ہیں. یہ کس خاطر شہید ہوئے؟ یہ اس خاطر شہید ہوئے کہ جو بھی ظالم ہوتا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ بظاہر دعا ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اصل پیغام وہی پیغام ہے کہ باطل کو قبول نہیں کریں گے، ظالم کو قبول نہیں کریں گے. اور اس خاطر ہر ظالم ان کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا تھا. بظاہر اگر دیکھیں تو امام گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ایک درس ارشاد فرماتے تھے، دعا کے لیے کچھ ہاتھ اٹھاتے تھے، مسجد تشریف لاتے تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے. پوری زندگی کا اگر کوئی خلاصہ کرے ظاہری طور پر تو کہے گا امام سے دعا کرتے تھے. لیکن جب آپ اس کے باطن میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں، یہاں پر بہت بڑی فعالیتیں ہیں. ہمارے پاس ابھی وقت بھی نہیں ہے اور نہ اس کا موقع محل ہے. کبھی خدا متعال نے چاہا تو انشاءاللہ تفصیل سے اس کے اوپر کم از کم 3 یا 5 مجالس ہونی چاہیے. ہمیں چہارم معاشرتی زندگی میں کیا ہے، معاشرے میں کیا عمل تھا. تو معاشرے کے اندر میں عمل کو اگر صرف نقطے کی صورت میں عرض کروں تو پھر آپ اس کی نشانیوں کو مسلسل اہل بیت کی زندگی میں آپ دیکھیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان کا کام ہے مظلوم کا ساتھ دیں. مثلا اس زمانے میں مظلوم کون تھے؟ اس زمانے میں مظلوم تھے، اور یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے اور آپ کو اور مجھے تاریخ کی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس سے. اس زمانے میں مظلوموں کا ایک حصہ وہ تھا جو عرب نہیں تھے اور مظلوم بن گئے تھے. وہ کیسے؟ دنیا میں قوم پرستی پھیل گئی تھی. عرب قوم پرستی اسلامی ممالک کے اندر پھیل گئی تھی بنی امیہ کے پھیلانے پر. تو اب جناب عالم یہ تھا، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک عرب راستے میں چل رہا ہوتا تھا، سامنے سے اگر کوئی غیر عرب آ رہا ہوتا تھا، کتنا ہی معزز ہو اس زمانے کے حساب سے، کتنا ہی اس نے مثال کے طور پر اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھا ہے، اس کا بزنس ہے، اس کے نوکر اس کے ساتھ ہیں، عرب قوم پرستی کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک عرب آ رہا ہے اور سامنے سے کوئی عجم آ رہا ہے اور وہ کتنا ہی کوئی شان و شوکت رکھتا ہے، اگر یہ عرب اس سے کہے کہ تمہیں میرا سامان اٹھانا ہے تو اسے اٹھانا پڑے گا. اسلامی معاشرے کے اندر یہ ریشزم اسلامی معاشرے کے اندر ہو رہا تھا. اس عالم میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایک نئی بنیاد ڈالی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہ کس طریقے سے؟ جن قوموں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انہی اقوام سے اپنے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دیا. اور جو میں نے آپ سے کہا کہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے یہاں پر، وہ یہ کہ بھائی میں کراچی کا رہنے والا ہوں، مثلا صوبہ سندھ کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم صوبہ سندھ کے اندر ایک خاص اثر دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ امام کی ہستی وہ ہستی تھی جس نے سندھ کی خواتین سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اہل سندھ سے اپنے رشتوں کو جوڑا تھا. اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے جن کو دوسرے عرب انسان سمجھنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے دیکھا اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جو احترام کر رہے ہیں. اسی طرح ایرانیوں کے اندر یہ جو پورے دنیا الزام لگاتی پھرتی ہے کہ مثلا اہل بیت کے چاہنے والے ایران کو بڑا سمجھتے ہیں، ایران کو بڑا سمجھتے ہیں. سب سے پہلے یہ تو دیکھو کہ ایران نے کیوں ان کو بڑا سمجھا تھا، کیوں ایران کے اندر اتنا زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام آیا، کیوں سندھ کے اندر آیا؟ یہ اسلام کے ایک اصول کی خاطر آیا. وہ کون سا اصول تھا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. امام کی زندگی ان اصولوں کے احیاء کے اوپر گزر رہی تھی، اور یہ وہ چیز ہے جو امام ہم سے چاہتے ہیں. امام ہم سے صرف یہ نہیں چاہتے کہ میں وہ دعا پڑھوں جس کے ذریعے سے میرا قرض عطا ہو جائے، یا وہ دعا پڑھوں جس سے میرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور معاشرے کے اندر ظلم پھیل رہا ہو اور بے رحمی پھیل رہی ہو اور میں خاموش بیٹھا رہوں. نہیں، امام یہ نہیں چاہتے. امام چاہتے ہیں تو اپنا رول انجام دو. تو مثال کے طور پر اگر آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، اور جیسا کہ ہم یہ جو مجلس عرض کر رہے ہیں، یہ آسٹریلیا کے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے سینٹر کے لیے عرض کر رہے ہیں سڈنی میں. تو آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ سڈنی کے اندر بیٹھے ہوئے اہل بیت کے چاہنے والے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ دیکھیں ظلم تو کہیں نہیں ہو رہا، اس ظلم کے خلاف اپنا کردار انجام دیں. آج مثال کے طور پر امریکہ کے اندر وہ بلیک لائف میٹر کی ایک تحریک چل رہی ہے. اگر آپ کو احساس ہو کہ نہیں یہ تحریک صحیح ہے، تو اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ بھی اس میں ساتھ دیں. ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کرنا ظلم کا حصہ ہے. اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہے، پاکستان کے اندر ہے، افغانستان کے اندر ہے، جہاں کہیں بھی ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، آپ کو آواز اٹھانی ہے.
نہ کہ یہ مثال کے طور پر ایک فکر ہے جو ایک مثال کے طور پر ایک گروہ لے کے چل رہا ہے. نہیں بھئی، یہ اہل بیت کی تعلیمات کا بنیادی ترین حصہ ہے. اتنا ہی اہم ہے جتنا اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں یہ تعلیمات دے رہے ہیں باقی تعلیمات. ورنہ آپ ان سے جا کے خود پوچھ لیجئے ان کے والد گرامی نے قربانی کیوں دی ہے. سید الشہداء کی جو عظیم الشان قربانی ہے اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیاں، وہ سب کیا ہیں؟ تو میں بس آخر میں آپ سے ایک التجا کروں گا، درخواست کروں گا، اہل بیت کے ماننے والے ٹکڑوں ٹکڑوں میں مت بنیں. اہل بیت کی تعلیمات کو سر سے پاؤں تک اختیار کریں. جو ان کی تعلیمات کے وہ حصے ہیں ناقابل تردید، ناقابل جدائی، ان تمام کو لے کر چلیں. معنویت ان کی تعلیم کا ایک حصہ ہے. انسانوں کے کام آنا ان کی تعلیم کا ایک حصہ ہے. معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کرنا ان کی تعلیمات کا حصہ ہے. تو بھائی کم از کم ایک اور کام کیجئے گا، آپ وہ ظالم نہ بنے نعوذ باللہ تعالیٰ میں اور آپ، جس کے خلاف اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جہاد کیا. کم از کم یہ تو نہ ہو. اور اس کے بعد پھر آپ اپنی معنوی ترقی کریں. اور یہ سب کا سب کنیکٹڈ ہے. اگر کوئی شخص معنوی ترقی نہیں کرے گا تو وہ ظلم کے خلاف بھی نہیں لڑے گا، بلکہ نعوذ باللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ بیٹھے گا. یہ سب کا سب کنیکٹڈ ہے. تو میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا اور آپ سے فقط یہی عرض کروں گا کہ اہل بیت کی تعلیمات کو جیسے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو مجموعی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ فلٹرز کر رہے ہوں کہ یہ میری پسند کے مطابق ہے، یہ میری پسند کے مطابق نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ تو مجھے پسند ہے لیکن مولا چوتھے امام ظالموں سے ٹکرا ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں کریں. ان سب کو لے کے چلیں. جب ہم لے کے چلتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے قربانی کیوں دی ہے، اور ان قربانیوں کو دینے کے لیے وہ معنویت درکار ہے. عنصر بھی عرض کروں گا جلدی سے، اور وہ ہے انسانی فضائل، فضیلتوں کے اوپر کام کرنا. بس 3 عنصر سب سے اہم عنصر مجھے سمجھ میں آتے ہیں. پہلا عنصر معنویت، اللہ کے ساتھ رابطہ. دوسرا عنصر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، حق کی پامالی پہ اعتراض کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا. اور تیسرا عنصر انسان کے اندر موجود فضائل کو روشناس کروانا، لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کرنا کہ دیکھو یہ فضیلت ہے. خدا متعال فرماتا ہے وَلَا تَنْتَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم اپنے تعلقات کے اندر فضیلتوں کو مت بھلاؤ، فضیلتوں کو زندہ کرو. فضیلت زندہ کرنا کیا مطلب ہے؟ فضیلت زندہ کرنا یہ مطلب ہے کہ ایک دفعہ کسی کے کام آنا میرے اوپر واجب ہوتا ہے، ایک دفعہ واجب نہیں ہوتا، مستحب ہوتا ہے، لیکن میں ترک نہیں کروں گا. کیوں ترک نہیں کر رہے؟ چونکہ مولا چوتھے سرکار نے یہی کیا تھا. فضیلتوں کو پہنچاؤ. دشمن سے بدلہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ لے سکتے ہیں. اگر وہ دشمن خود کسی کے ہاتھ میں بے بس ہوا ہو، کمزور ہو گیا ہو، مجبوری میں پھنس گیا ہو، اس وقت بدلہ لینا ہے؟ امام فرماتے نہیں، اب نہیں بدلہ لینا. مدینہ کا گورنر سخت ترین دشمنی کرتا تھا. جب مدینہ کے لوگوں نے ریوولٹ کیا بنی امیہ کے خلاف تو اس گورنر کو باندھ دیا انہوں نے ایک جگہ کے اوپر درختوں پہ. اب وہ جو سب سے زیادہ دشمنی کرتا تھا وہ مولا چوتھے سرکار سے کرتا تھا. اب لوگ اسے مار رہے ہیں اور اس کو گالیاں دے رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں. دیکھا سامنے سے مولا چوتھے امام تشریف لا رہے ہیں. لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں اب فرزند رسول کیا کرتے ہیں، چونکہ یہ بدبخت سب سے زیادہ ان سے دشمنی کرتا تھا. امام تشریف لائے، کچھ بھی نہیں کیا. لوگوں نے کہا کہ مولا آپ اپنا بدلہ لیں. فرمایا نہیں، اب نہیں، اب یہ محصور ہو گیا، اب یہ کمزور پڑ چکا ہے، اب بدلہ لینا کیا ہے. وہ دشمن دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے اپنی رسالت کہاں قرار دے. ان کا حق ہے، فضیلت ان کے پاس ہے، انسانیت ان کے اندر ہے. دشمن سے بدلہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں. اگر دشمن وہ ہو جو آپ کے خاندان کے خلاف شمشیر لے کے کھڑا ہو تو بدلہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ دشمن اپنی زندگی کی بھیک مانگنے آپ کے دروازے پر آ جائے، اب مولا سید سجاد کا صبر چاہیے، ان کی سی فضیلت چاہیے. مدینے میں قحط ہوا، سارا مدینہ محتاج ہو گیا. مولا کے پاس گندم موجود تھا،
اپنے غلاموں سے کہا کہ کل سے گندم تقسیم کر دیا جائے. اب اگر گندم بیچتے ہیں تو پیسہ مل سکتا ہے، کہا نہیں تقسیم کر دو. جب تقسیم کرنے لگے تو معاملہ یہ آیا کہ کچھ لوگ تو لینے آئیں گے، کچھ لوگ اپنی شرافت کی وجہ سے لینے نہیں آئیں گے. تو امام نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں فرزند رسول خود لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دوں گا. اب وہ جو شریف ترین لوگ تھے وہ بھی لینے کے لیے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ فرزند رسول دے رہے، کچھ نہیں تو تبرکن لے لیں. امام ان لوگوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے نظریں جھکا کر کھڑے ہوئے، اور لوگ آتے تھے اور امام اسی طریقے سے نظریں جھکائے ہوئے ان لوگوں کو گندم دے دیا کرتے تھے. اتنی دیر میں ایک اور آدمی آیا، اس نے اپنا دامن پھیلایا. امام نے اپنی نظروں کو ویسے ہی جھکائے رکھا. امام نے اس کے دامن میں بھی گندم دیا. اب نہیں معلوم کس انداز میں لیا، کس انداز میں دیا، لیکن امام نے اپنی نظروں کو جھکائے رکھا. تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ نے مجھے بھی گندم دیا لیکن شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. چوتھے امام نے اسی طرح سر کو جھکائے ہوئے جواب دیا کہ جو میرے والد کی پیشانی پہ پتھر مارتا ہو. جب سید الشہداء اپنے آخری لمحات میں تھے، ذوالجناح کے اوپر سوار تھے، ان کے جسد مقدس کے اوپر سینکڑوں زخم لگ چکے تھے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ سید الشہداء نے ان آخری لمحات کے اندر اتنی مقاومت کیوں دکھائی. یعنی ہمیں ان واقعات کو پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ سید الشہداء اپنی شہادت کو اگر 1 منٹ اور تاخیر کر سکتے تھے تو منٹ تاخیر کر رہے تھے. بھی نہ آنے والی، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی، آئی بازاروں میں زینب پرد دنیا، آئی جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر، جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر، قیدی آزاد کرانے والی، قیدی آزاد کرانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا. جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، علی عابد کو بچانے والی، علی عابد کو بچانے والی، آئی بازاروں میں زینب دنیا، آئی بازار. دین کی خاطر یہ بی سالار بنی، دین کی خاطر یہ بی سالار بن کے عباس دکھانے والی، بن کے عباس دکھانے والے، آئے بازاروں میں زینب بدت. اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، بعد بھائی کے سلانے والی، بعد بھائی کے سلانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب.
ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے آبلے اور آبلو میں کھار بھی ہو سلام اس پر کے جو قید آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ رٹھا کانوں ہا کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا سیدانیا اس پر ستم بازار بے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر ایک مسافر پابند سفر ہے خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام میں وقت ہے اور قافلہ سالار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی میرا یقین ہے ایمان ہے میرا اے شام کے بے کس بے دی ہوئے گی تجھ پر صدا مسند بھی اور دستار بھی ہو سلام کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی نو کے سنا پر ہے باپ کا سر ہے اس بات پہ دل بے قابو بے چادر ہے ناموس پیمبر ماحول شرابی ہر سکون رو اے ساربا اور سید ابرار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے وہ عابد بیمار تھا وہ عابد تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا یا حسن یا حسین مولا یا حسن یا حسین مولا یا حسن یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی ہائے سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابارن میں جلی جس کی ابارن میں جلے منہ پر تماچوں کے نشان مولا یا حسن یا حسین مولا یا حسن یا حسین مولا یا حسن یا حسین یا حسین شام غریب
शाम गरीब आ गई, हाय आबिद को गैरत खा गई, आबिद को गैरत खा गई, पहरे पे ज़ैनब आ गई, पहरे पे ज़ैनब आ गई, अब्बास और अकबर कहाँ मौला, या हसन या हुसैन मौला, या हसन या हुसैन मौला, हक इमाम या हसन या हुसैन, 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 मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अलैका या नबी अल्लाह, السلام عليك يا علي أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة بنات الهاشمية وتمام شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك علي سجاد زين العابدين، السلام عليك محمد الباقر، السلام عليك جعفر الصادق، السلام عليك موسى الكاظم، السلام عليك علي الرضا، السلام عليك أختك فاطمة المعصومة، السلام عليك محمد تقي الجواد، السلام عليك علي النقي الهادي، السلام عليك حسن العسكري، السلام عليك مولانا صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن شريك القرآن كعبة الإيمان، السلام عليك إمامنا وإمام إنس والجان ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني. اللهم صل على محمد وعلى محمد. There's a request for Surah Al-Fatiha for the loved ones of Brother Ahmed Mirza, Sikandar Mirza, son of Mirza Jawad Hussain, Kaniz Abbas, daughter of Sayyid Akbar Hussain Abidi, Nigar Fatima, daughter of Sikandar Mirza, Sayyid Safdar Hussain Zaidi, son of Sayyid Sadiq Hussain Zaidi, and there is a request for prayers for Maulana Sayyid Ali Raza Rizvi, who has been diagnosed with COVID, and inshallah he should be joining us with our next program. Let us recite Al-Fatiha for all and together with all our marhumins. Al-Fatiha to Ma'a Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali